बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुश आमदीद कहता हूं। और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, तीन खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इमरान खान की जमानत के मुतालिक क्या खबर आई है, इसकी तफसील शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर राय साहब, पाकिस्तान में ये जो अदालती प्लेइंग फील्ड है, इसमें पहली दफ़ा इमरान खान के दिफा में एक जज साहब जो हैं वो मैदान में आए और उन्होंने रियासत पर तनकीद की है। किन अल्फाज में तनकीद हुई और इमरान खान को सजाए मौत और फिर उम्र कैद के हवाले से जज साहब के क्या रिमार्क्स थे, ये भी हम बताएंगे। और फिर राय साहब, जो सबसे इम्पोर्टेंट आज सियासी मंजरनामे पर खबर आई है वो ये है कि एक बड़ी शख्सियत ने अपने आप को फौजी क़यादत के कदमों में गिरा दिया। माफ़ी मांगने की बाकायदा तौर पर एक चिट्ठी डाली गई है और शर्मसार हैं, और आगे से इन्होंने किस ख्वाहिश का इजहार किया ये भी हम बताएंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन राय साहब, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इमरान खान ने अपनी ज़मानत की दरख्वास्त जो थी वो दायर की, और इससे पहले जो आपकी ज़मानत की दरख्वास्त है उसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो गई है और आमिर फ़ारूक साहब ने, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, उन्हें इसे काफ़ी मशहूर कर दिया अपने फ़ैसलों के ज़रिए। राय साहब, आमतौर पर यह कहा जाता है कि फ़ैसले बोलने चाहिए और फ़ैसले इंसाफ होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। हमने पहली मरतबा पाकिस्तान में लाइव टीवी पर इंसाफ होते हुए भी देखा, फ़ैसलों में नहीं देखा, और फैसले बोल नहीं रहे। यहाँ पर पूरी की पूरी अदालत जो है वो बोल रही है कि इमरान खान के साथ किस किस्म की नाइंसाफियाँ जो हो रही हैं और अदालत इसके ऊपर किस तरह से एक ख़ास तरह के फैसले जो आ रहे हैं। इस पर एक दरख्वास्त भी दायर की गई है आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में। आमिर फ़ारूक साहब ने नवाज शरीफ के हवाले से जो राय साहब एक बेंच बनाया है, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे प्रोग्राम के अंदर। लेकिन इमरान खान की जमानत जब रद्द कर दी गई तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा खटखटा दिया गया है, और ऑब्वियसली उसमें जो इंसाफ के तकाजे हैं पूरे नहीं किए गए, इसका जिक्र होगा। और जिस तरह से इमरान खान को विक्टिमाइज किया जा रहा है उसका जिक्र है। और अब जो खबर आई है, 3 रुकनी बेंच बनाकर 22 नवंबर को इमरान खान की जमानत और एक और दरख्वास्त भी है, उसे भी इकट्ठा जो है सुना जाएगा। राय साहब, पहले जो खबर है आपके पास सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, ये हमारे साथ शेयर करें, और फिर जो हमारे दीगर सवालात हैं वो भी हम आपके सामने रखेंगे। क्योंकि आज राय साहब पहली मरतबा एक जज, वकला आमतौर पे बोलते हैं लेकिन दलील जो दी है वो एक जज ने इमरान खान के दिफा में दी है, और क्या कहा वो मैं आगे चलकर बताऊंगा। लेकिन राय साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बेंच बना दिया है इमरान खान की जमानत की दरखास्त के ऊपर। देखिए आशमी साहब, इसके अंदर 2 बड़ी दिलचस्प खबरें। एक तो जो बेंच की तश्कील है, ये जज साहिबान किस किस्म के फैसले दे चुके हैं, इमरान खान साहब के केसेस में किस किस्म के इन जज साहिबान के रिमार्क्स आए हैं, ये बहुत अहम फैक्टर है। और इसका कुछ जायज़ा भी लेते हैं कि इससे पहले इमरान खान साहब से जुड़े जो मुकदमात थे उनमें इसी बेंच में शामिल 3 जज साहिबान के कैसे फैसले आए, और उससे थोड़ी सी ये प्रिडिक्शन भी की जा सकती है कि इमरान खान साहब की ज़मानत के मुतल्लिक किस किस्म का फैसला आएगा। एक तो आशमी साहब, इमरान खान साहब चूँकि पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर भी हैं, सबसे मकबूल लीडर हैं, और इस वक्त इमरान खान साहब ही पाकिस्तान की सियासत है। यानी एक वक्त ये था कि ये कहा जाता था कि भुट्टो साहब के एंटी और भुट्टो साहब के प्रो 2 कुव्वतें मुल्क के अंदर मौजूद हैं और सियासत का महवर भुट्टो साहब हैं। लेकिन यहाँ पर इमरान खान साहब ने जिस तरीके से पाकिस्तान की सियासी तारीख को उल्टा कर रख दिया अपनी मकबूलियत की वजह से, तो ये पहली मरतबा हुआ है कि इमरान खान साहब के मुखालफिन कहीं मौजूद ही नहीं है, यानी उनका कोई सियासी वजूद नहीं है। और ये शवाहिद के साथ सामने आ गया जब पहले पंजाब में और केपी में इलेक्शन लेट किया गया, ताख़ीर की गई, नहीं कराए गए, गैर आइनी तौर पर निगरान हुकूमतें आईं,
اور اس کے بعد ان کو ایکسٹینشن ملی اور اب وفاق میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ الیکشن میں غیر ضروری تاخیر کی گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیس اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ ایک ایسے لیڈر کا کیس ہے جس کے پیچھے 74% عوام کھڑے ہیں، جو وفاق کی علامت ہے اور پاکستان کی انٹیگریٹی اور پاکستان کو متحد رکھنے والا سب سے بڑا لیڈر۔ تو اس لیے ایک تو اس کے اوپر 3 رکنی بینچ نہیں بننا چاہیے تھا۔ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے اس سے پہلے ایک ایسے کیس میں فل کورٹ بنا دیا جس کے اندر فل کورٹ بنانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی، لیکن وہاں پر انہوں نے فل کورٹ بنا دیا۔ یہاں پر جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے فل کورٹ دوبارہ اس لیے نہیں بنایا کہ اس سے پہلے کا جو فل کورٹ تھا اس سے جس قسم کے نتائج کی وہ توقع کر رہے تھے کہ بلیک اینڈ وائٹ میں اسی طرح کا فیصلہ آئے گا جس طرح کا جسٹس فائز عیسیٰ صاحب چاہتے تھے، تو وہاں پر ان کو بہت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ اگرچہ اس وقت تاثر یہ ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ اور دوسرے جو اہم حلقے ہیں وہ ایک پیج پر ہیں، اس کے باوجود جسٹس فائز عیسیٰ کو اپنے جو برادر جج ہیں ان کی جانب سے خاصی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان میں سے کئی جج صاحبان ایسے ہیں جنہوں نے آگے جا کر چیف جسٹس بننا ہے، جن میں جسٹس عائشہ بھی شامل ہیں، جسٹس منیب اختر بھی شامل ہیں، جسٹس اعجاز الحسن بھی شامل ہیں۔ دوسری جانب جسٹس منصور علی شاہ، جو کہ عمران خان صاحب کے مقدمات میں یہ تاثر ہے کہ ان کے مخالف ریمارکس دیتے ہیں، ان کے مخالف فیصلے دیتے ہیں، انہوں نے بھی آگے جا کر چیف جسٹس بننا ہے۔ تو بہت اچھا ہوتا کہ ایک فل کورٹ بنایا جاتا جس کے اندر یہ سارے جج موجود ہوتے، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی سائفر کیس میں ضمانت پر فیصلہ آتا، کیونکہ جس طرح سے میں نے بیان کیا کہ یہ پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا کیس بن گیا ہے، کوئی اور کیس اس سے بڑا نہیں ہے۔ اچھا، اب اس پوری صورتحال میں جو 3 رکنی بینچ بنا ہے، اس کے متعلق 2 بڑی دلچسپ خبریں ہیں۔ ایک تو اس بینچ کے اندر جسٹس طارق شامل ہیں۔ جسٹس طارق اس وقت جسٹس فائز عیسیٰ کے بعد دوسرے نمبر پر سب سے سینئر جج ہے۔ اگرچہ وہ چیف جسٹس نہیں بنیں گے، اس سے پہلے ان کی ریٹائرمنٹ ہو جائے گی۔ اگلا چیف جسٹس بننا ہے جسٹس اعجاز الحسن نے، یعنی 1 سال کا تقریباً یہ جسٹس فائز عیسیٰ کا جو ٹینیور ہے یہ مکمل ہونے کے بعد جسٹس اعجاز الحسن چیف جسٹس بنیں گے، اور جسٹس اعجاز الحسن کے چیف جسٹس بننے سے پہلے جسٹس طارق جو ہیں یہ مستعفی ہو جائیں گے، ان کا ٹینیور ختم ہو جائے گا، یہ چیف جسٹس نہیں بنیں گے، لیکن یہ سپریم جوڈیشل کونسل کا حصہ ہیں، اور سپریم جوڈیشل کونسل کا حصہ ہوتے ہوئے دوسرے سب سے سینئر جج کے طور پر انہوں نے اور جسٹس فائز عیسیٰ نے جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف، ان کے خلاف ریفرنس، جب جسٹس بندیال صاحب چیف جسٹس تھے تو ان کے خلاف ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں چلانے کے لیے خطوط لکھے تھے، اور جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف ریفرنس کون لے کے آیا تھا؟ ہمارے ویورز بھی بتائیں ذرا ہمیں، کون لے کے آیا تھا؟ وہ نون لیگ اور نون لیگ کے جو آگے آپ کہہ لیں فرنٹ مین وکیل ہیں، وہ لے کے آئے تھے جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف یہ پورا جو ایک جھوٹ کا پلندہ ہے فیبریکیٹڈ، یہ اس وقت ان کی جانب سے لایا گیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جسٹس طارق جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر جو ایک نام نہاد ریفرنس تھا اس کی سماعت اس لیے کروانا چاہتے تھے کہ وہ ریفرنس آیا تھا نون لیگ کی جانب سے، یا نون لیگ کی خواہش تھی جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف کارروائی ہو۔ ابھی جو سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوا آخری، اس کے اندر بھی جسٹس طارق کا ووٹ جو ہے وہ جسٹس فائز عیسیٰ کے ساتھ مل کر جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف گیا ہے۔ تو ایک بات اس سے یہ طے ہو گئی ہے کہ جسٹس طارق، جن کے ریمارکس ہمیشہ یہ تاثر بنا کہ پی ڈی ایم کے حق میں آتے ہیں، عمران خان صاحب کے خلاف آتے ہیں، یہ ایک عام تاثر ہے، اور اپنے ریمارکس سے وہ یہ بھی ظاہر کر چکے ہیں کہ وہ جسٹس مظاہر نقوی کے مخالف ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جسٹس طارق کی جانب سے یہ توقع کرنا کہ وہ عمران خان صاحب کے حق میں میرٹ پر فیصلہ کریں گے، یو نیور نو، لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں ایک عام تاثر کی، کہ ایک عام تاثر ہے کہ شاید وہ میرٹ کو نہ پرکھ سکیں یا جان بوجھ کر میرٹ پر فیصلہ نہ کرنا چاہیں۔
کیونکہ ان کے پچھلے آپ فیصلے اٹھا کر دیکھ لیں، ایک ہسٹری ہے نا. تو اس لیے اول تو جسٹس طارق صاحب اگر اس بینچ میں شامل نہ ہوتے تو زیادہ اچھا ہوتا، لیکن چلیں اب جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے ان کو بینچ میں شامل کر دیا ہے، تو چیف جسٹس ہیں. ہو سکتا ہے کہ کسی کمیٹی سے مشاورت کی گئی ہو، جو بتایا گیا تھا کہ ایک کمیٹی اب بینچز کی تشکیل کرے گی. اس کے بعد دوسرا جو دلچسپ نام ہے وہ ہے جسٹس یحییٰ آفریدی. اب جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں، ان کے متعلق آپ یہ کہہ لیں کہ 100% تو پریڈکشن نہیں کی جا سکتی، 100% پریڈکشن نہیں کی جا سکتی کہ یہ کوئی عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ دیں گے یا حق میں، لیکن 2-3 بڑے اہم پوائنٹ ہیں ان کے متعلق بھی. ایک تو جسٹس یحییٰ آفریدی کے متعلق ہمیں یہ یاد ہے کہ عمران خان صاحب کا جو توشہ خانہ کیس کے اوپر سٹے والا معاملہ تھا، وہ جب سپریم کورٹ میں گیا تھا کہ توشہ خانہ کیس کے اوپر سٹے دیا جائے، تو جسٹس یحییٰ آفریدی نے اس پلی کو مسترد کر دیا تھا. عمران خان صاحب کی اس پلی کو، عمران خان صاحب کی یہ جو درخواست ہے، یعنی ایک طرح سے وہ فیصلہ جس بینچ میں جسٹس یحییٰ آفریدی بیٹھے ہوئے تھے وہ آ گیا عمران خان صاحب کے خلاف. اس کے بعد جسٹس بندیال صاحب، اس وقت جو ملٹری کورٹس کے حوالے سے ایک بینچ بنا تھا، تو اس میں جسٹس بندیال صاحب کو بار بار جسٹس یحییٰ آفریدی کی جانب سے یہ کہا گیا کہ آپ اس کے اوپر ایک فل کورٹ بنائیں. تو اس وقت تاثر یہ بنا کہ شاید جسٹس بندیال صاحب نے جو بینچ بنایا ہے، جسٹس یحییٰ آفریدی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بینچ جو ہے یہ شاید کوئی ایسا فیصلہ دے دے گا جو پی ڈی ایم کو یا کسی اور حلقے کو، کسی اور اہم حلقے کو سوٹ نہ کرے. تو اس لیے جسٹس یحییٰ آفریدی کے متعلق تاثر بنا کہ انہوں نے جسٹس بندیال صاحب کے خلاف ایک طرح سے ایک بریف سا، ایک چھوٹا سا، آپ یہ کہہ لیں کہ ایک قدم اٹھایا ہے جب انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، فل کورٹ بننا چاہیے. اس کے بعد جسٹس یحییٰ آفریدی، ان کے متعلق اگین میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی کوئی انٹیگریٹی کے اوپر کسی کو کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایک جو تاثر ہے وہ یہ ہے کہ ریسنٹلی ملٹری کورٹس کے حوالے سے جو فیصلہ آیا کہ سویلین کا ٹرائل ہوگا یا نہیں ہوگا، تو اس حوالے سے شاید یہ کوئی اتنی آئیڈیل سچویشن نہیں ہے عمران خان صاحب کے کیس میں ان کا بینچ کے اندر بیٹھنا، اگر ان کے ریسنٹ فیصلے دیکھے جائیں. ادروائز ان کے متعلق کبھی بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے کہ یہ کوئی عمران خان صاحب کے خلاف ہی فیصلہ دیں گے. اب آ جائیں تیسری جو بینچ میں جسٹس عائشہ صاحبہ کو شامل کیا گیا ہے. تو جسٹس عائشہ اس بینچ میں شامل تھیں جس نے ایک بہت غیر معمولی فیصلہ دیا، ایک ایسا فیصلہ دیا جو کہ پاکستان میں ایسے فیصلے کرنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے. جسٹس فائز عیسیٰ جنہوں نے فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ دیا تھا، وہ بھی اس قسم کے فیصلوں سے مکمل طور پر پیچھے ہٹ گئے. جیسے فائز عیسیٰ صاحب پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ سے ریلیٹڈ کوئی بھی کیس ہو، اس کو یا تو وہ سنتے نہیں ہیں، اگر سنیں بھی تو اس کے اندر کسی قسم کے ایسے ریمارکس نہیں دیتے کہ جس سے کوئی اہم حلقے اوفینڈ ہو جائیں. تو اس لیے جو سیولینز کا ملٹری کورٹ کے اندر ٹرائل والا معاملہ تھا، اس میں جسٹس فائز عیسیٰ نے تمام ایسے جج صاحبان بٹھا دیے، ان کے اوپر مشتمل ایک بینچ تشکیل دیا جو کہ پاکستان کے اندر بر وقت الیکشن کے حق میں تھا، جس نے پنجاب میں الیکشن کے حوالے سے اور اسی طرح وفاق میں الیکشن کے حوالے سے بڑے تگڑے قسم کے ریمارکس دیے. اور اسی طرح چیف جسٹس کے اختیارات کے حوالے سے جو فل کورٹ بنا تھا، اس میں بھی جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس عائشہ، جسٹس منیب اختر نے اپنے دلائل سے لاجواب کر دیا تھا جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو. تو جسٹس عائشہ کے متعلق یہ تاثر ہے کہ وہ ایک بڑی دلیر جج ہیں. جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے متعلق یہ تاثر ہے کہ جب جسٹس عائشہ سپریم کورٹ میں انڈکٹ ان کو کیا گیا تھا، تو اس انڈکشن پر کوئی جسٹس فائز عیسیٰ زیادہ خوش نہیں تھے. تو ایک توقع یہ کی جا سکتی ہے، صرف ایک یعنی جس کے لیے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ جسٹس عائشہ اس کیس کا فیصلہ میرٹ پر کرنے کی جرت کر سکیں گے.
اور وہ جب یہ کیس لگے گا تو جس قسم کے سوالات وہ اٹھائیں گے ہاشمی صاحب، وہ دیکھنے والا منظر ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے فل کورٹ جو بنا تھا چیف جسٹس کے اختیارات اور پھر پارلیمنٹ کو مادر پدر آزادی دینے کے حوالے سے، اس میں جو جسٹس عائشہ نے سوالات اٹھائے تھے ان کی گونج بڑے دنوں تک رہی تھی، اور اس کے باوجود کہ ان کے متعلق یہ پہلے تاثر بنایا گیا کہ وہ ابھی جونیئر جج ہیں، انہوں نے ابھی 5-6 سال کے بعد چیف جسٹس بننا ہے، لیکن انہوں نے کمال اپنی جو مہارت ہے قانونی امور کے اوپر وہ بڑے پروفیشنل وے میں دکھائی تھی۔ تو جسٹس عائشہ سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ میرٹ کے اوپر دلیری کے ساتھ کوئی فیصلہ کر سکتی ہیں، لیکن اس کے اندر اہم ترین بات یہ ہے کہ اگر آپ ملٹری کورٹس کے حوالے سے، یعنی جس میں سویلین ٹرائل کا معاملہ تھا، اس میں اگر آپ جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر کو شامل کر سکتے ہیں تو اس بینچ میں ان میں سے کسی کو کیوں نہیں شامل کیا؟ وہ اس لیے بہت اہم تھا، میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ کیوں اہم ہے، کیونکہ جسٹس منیب اختر اور جسٹس اعجاز الحسن دونوں مستقبل کے چیف جسٹس ہیں، دونوں مستقبل کے چیف جسٹس ہیں۔ تو اتنے اہم کیسز میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کی سینیورٹی کو مد نظر رکھ کے، جسٹس عائشہ بھی مستقبل کی چیف جسٹس ہیں، تو ان کو بھی آپ بینچ میں شامل کرتے، اول تو آپ فل کورٹ بناتے یا ان کو بھی شامل کرتے، لیکن ان کو شاید اس لیے شامل نہیں کیا گیا پروبیبلی کہ پنجاب الیکشن کے حوالے سے جو ان کا فیصلہ تھا، اس کے اندر نیب ترامیم کیس کے حوالے سے جو ان کا فیصلہ تھا، اس کے اوپر پی ڈی ایم کو بڑی تکلیف تھی، اور یہ تاثر بنا کہ ان کے فیصلوں سے جو کہ میرٹ پر آئین اور قانون کے تحت انہوں نے فیصلے دیے، اس سے پی ڈی ایم کو سیاسی طور پر بڑی تکلیف پہنچی ہے، تو ان کو اس بینچ میں شامل نہیں کیا گیا۔ تو اب اس پوری صورتحال میں دیکھنا یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی ان میں سے کیا کسی ایک جج پر، یعنی جسٹس طارق صاحب پر، کیا وہ کوئی اس قسم کا اعتراض کر سکتی ہے، یا یہ کہہ سکتی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارا کیس نہ سنیں، کیونکہ عموماً جب اس قسم کا اعتراض اٹھایا جاتا ہے تو جج صاحب جو ہیں وہ رضاکارانہ طور پر بینچ سے الگ ہو جاتے ہیں۔ تو کیا جسٹس طارق صاحب کے حالیہ اقدامات اور اس سے پہلے جو ان کے ریمارکس ہیں ان کی بنیاد پر پی ٹی آئی اپنی لیگل ٹیم سے مشاورت کر کے یہ کہہ سکتی ہے، یا ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو لیگل ٹیم ہے وہ یہ کہے کہ دیکھتے ہیں کہ کیسے فیصلہ آتا ہے، کیونکہ ہاشمی صاحب یہ سائفر کیس ایک ایسا کیس ہے کہ عمران خان صاحب کے ایسے جج جو عمران خان صاحب کے مخالف ہونے کا تاثر رکھتے ہیں کہ وہ مخالف ہیں، کہ بدترین مخالف ہونے کا تاثر رکھتے ہیں، وہ بھی سائفر کیس میں عمران خان صاحب کی ضمانت کو مسترد کرنے کا ایڈونچر نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ اتنا بوگس کیس ہے کہ اگر جسٹس منصور علی شاہ، جن کے متعلق سپریم کورٹ کے رپورٹرز کا یہ تاثر ہے کہ وہ ہمیشہ ان کے جو فیصلے ہیں وہ پی ڈی ایم کو فیور کرتے ہیں، تو اگر وہ بھی بینچ میں شامل ہوں تو ان کے لیے بھی یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ آگے جا کر انہوں نے چیف جسٹس بننا ہے، تو اس سے پہلے ان کی ساکھ جو ہے وہ برے طریقے سے متاثر ہوگی۔ تو اس لیے جسٹس طارق کے لیے بھی یہ بہت مشکل ہوگا کہ سائفر کیس میں عمران خان صاحب کی ضمانت کو مسترد کرنے کا فیصلہ دیں۔ اور اس کے اندر ایک اور اہم بات یہ ہاشمی صاحب بڑی دلچسپ، وہ یہ ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے بینچ بنایا نا، آپ یہ دیکھیں کہ فیض آباد دھرنا کیس کا جو تحریری ایک حکم نامہ اور فیصلہ جاری کیا گیا ہے، فیض آباد دھرنے کا عمران خان صاحب سے کیا تعلق ہے؟ لیکن جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے دل و دماغ میں اور ان کے لاشعور میں عمران خان صاحب کے خلاف تعصب جو ہے وہ کہیں بیٹھ گیا ہے، ہر معاملے کو عمران خان صاحب کے ساتھ وہ جوڑتے ہیں۔ اب فیض آباد دھرنا، اس کے جو حالات و واقعات تھے اس کو جوڑ دیا انہوں نے 9 مئی کے واقعات سے، اور یہ کہا کہ فیض آباد دھرنے میں چونکہ ذمہ داران کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی تو اس کی وجہ سے 9 مئی کے واقعات ہوئے۔ اچھا، فیض آباد دھرنے کے ذمہ داران جسٹس فائز عیسیٰ کس کو سمجھتے ہیں؟ جسٹس فائز عیسیٰ نے تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف فیصلہ دیا تھا فیض آباد دھرنے میں، ابھی بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ذمہ داران کے خلاف کارروائی کریں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کارروائی کریں، اوپر سے اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ اس کیس میں کارروائی نہیں ہوئی تو 9 مئی کے واقعات ہوئے، یعنی یہاں بھی عمران خان صاحب کو وہ جو ان کے ایک ذہن کے اندر بیٹھا ہوا ہے کہ
ان کے دور میں میرے خلاف ریفرنس آیا تھا، آپ چیف جسٹس بن گئے ہیں، جب چیف جسٹس کی سیٹ پر اتنے پڑھے لکھے آپ جج ہیں، آپ کا اتنا بڑا اتنی ساکھ بنی تھی جو فیض آباد دھرنا کیس تھا، تو اس کے بعد آپ ان تعصبات سے اوپر اٹھ جاتے ہیں۔ آپ کیسے پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر کے خلاف تعصب رکھ سکتے ہیں جب آپ انصاف کے سب سے بڑے منصب پر فائز ہیں؟ آپ اس کے الفاظ دیکھیں کہ فیض آباد دھرنے کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی، تو اس وجہ سے یہ 9 مئی کے واقعات ہوئے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 9 مئی کے واقعات کی ذمہ داری عمران خان صاحب پر ڈال رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات کی ذمہ داری پی ٹی آئی پر ڈال رہے ہیں۔ تو اگر آپ 9 مئی کے واقعات کی ذمہ داری عمران خان صاحب پر ڈال رہے ہیں، پی ٹی آئی کے اوپر ڈال رہے ہیں، تو اس سے پہلے آپ کوئی کمیشن بنا دیں، سپریم کورٹ کے جج صاحبان پر مشتمل کمیشن بنا دیں۔ تو اس لیے جو فارمیشن ہے بینچ کی، یہ بڑی دلچسپ بھی ہے، اس کے ریمارکس بھی بڑے دلچسپ آئیں گے، اور جب ریمارکس آ رہے ہوں گے تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ کیا جج صاحبان نے میرٹ کے اوپر آج خود اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ دیا ہے، یا پھر اسی طرح کے جیسے پچھلے 75 سالوں سے ہوتا آیا ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ ہمیشہ بی ٹیم بن جاتی ہے ملکوں کی، تو اس حوالے سے فیصلہ آیا ہے اور شریف خاندان کی امنگوں کے مطابق فیصلہ ہے۔ تو یہ بڑا دلچسپ ایک کیس جو ہے 22 نومبر سے شروع ہونے والا ہے۔ اچھا راجہ صاحب، اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ سماعت ہوئی اور جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب جو ہیں وہ اپنے ریمارکس کی وجہ سے اس وقت زیر بحث ہیں پاکستان کے اندر، اور انہوں نے عمران خان کا خود سے دفاع کیا ہے۔ راجہ صاحب، کچھ سوالات اٹارنی جنرل سے پوچھے گئے تھے کہ بتایا جائے کہ جیل کا جو خفیہ ٹرائل ہے وہ کیوں کیا گیا، اس کی کیا بنیادی وجہ بنی، اوپن ٹرائل آپ اسے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور راجہ صاحب، سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کے اندر ابھی تک جو حکومتی نوٹیفیکیشن تھا وہ عدالت میں جمع نہیں کروایا گیا، اور پھر اٹارنی جنرل نے اپنے سینے پر ہاتھ مار کر یہ کہا کہ آپ میرے پہ یقین رکھیں، میں اسے اگلی سماعت پر ضرور عدالت کے سامنے جو ہے وہ پیش کر دوں گا۔ یعنی دلائل اور ساتھ ساتھ کاغذ بھی پورے نہیں ہیں یہ نوٹیفیکیشن کا جہاں تک معاملہ ہے۔ راجہ صاحب، اٹارنی جنرل صاحب نے یہ ڈاکومنٹ جہاں پہ پیش نہیں کیا، وہیں پہ گل حسن صاحب جو ہیں ان کے کچھ سوالات تھے، اور یہ جڑے ہوئے ہیں عمران خان کے جیل ٹرائل کے ساتھ۔ یعنی دوران سماعت میاں گل حسن نے یہ کہا کہ جیل میں کورٹ 10x10 کے کمرے میں لگائی گئی۔ اس پر اسپیشل پروسیکیوٹر نے بتایا کہ جیل میں جو پہلے کورٹ روم تھا وہاں صرف 15 سے 16 افراد کی گنجائش تھی۔ اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ 7 نومبر کو 3 اور 14 نومبر کو 2 گواہوں کا بیان ریکارڈ ہوگا۔ عدالت نے پھر یہ استفسار کیا کہ جب 3 گواہوں کے بیان ہوئے وہ ایسی ہی صورتحال میں ہوئے جیسے فرد جرم عائد کی گئی۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ جیل میں عدالت کے لیے ویسی سہولیات موجود نہیں۔ کورٹ روم چھوٹا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ کم افراد کی گنجائش کے باعث وہ کلوز ٹرائل ہے۔ سائفر کیس میں جیل ٹرائل اوپن ٹرائل ہے، اور اب جیل میں کورٹ پروسیڈنگ اور ٹرائل کے لیے پہلے کی نسبت ایک بڑا کمرہ جو ہے وہ دے دیا گیا۔ راجہ صاحب، عدالت بار بار ایک سوال اٹھا رہی ہے، اور آج بھی یہی جسٹس گل حسن کی طرف سے اٹھایا گیا کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی شق 5 کے تحت یہ مقدمہ چلایا جا رہا ہے، اور اس میں عمران خان کو سزائے موت ہو سکتی ہے۔ اٹارنی جنرل مسکراتے ہیں، پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جناب، مجھے نہیں لگتا کہ انہیں سزائے موت ہوگی۔ اس پر عمران خان کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے یہ کہا کہ یہ اچھے آدمی ہیں، اور خود کہہ رہے ہیں، یعنی پروسیکیوشن خود کہہ رہی ہے کہ یہ کیس ہار جائیں گے۔ اگر سزائے موت ہوتی ہے تو پھر کیا اس کیس کے جیل ٹرائل پر سوالات نہیں اٹھیں گے؟ یہ بھی جسٹس گل حسن صاحب کی طرف سے یہ سوال اٹھایا گیا ہے۔ راجہ صاحب، ایک جو اس میں اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ جہاں پہ سزائے موت کا ذکر ہے وہیں پر عمر قید، یعنی اسی شق کے تحت عمر قید بھی ہو سکتی ہے، جس پر جو اٹارنی جنرل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ عمر قید ہوگی، بلکہ اس سے کم سزا جو ہے وہ عمران خان کو دی جائے گی۔ اب یہ بھی ان کو کس طرح معلوم تھا، اور یہ انہوں نے کس طرح یہ بات اخذ کر لی؟ یعنی یہاں پر جو پروسیکیوشن ہے وہ عدالت کو فیصلوں کے حوالے سے بتا رہی ہے، اور کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا، یا پھر پروسیکیوشن کو پتا ہوگا نا کہ ہم کیا ثابت کر سکتے ہیں اور کیا ثابت نہیں کر سکتے۔ جو سب سے اہم جملہ اس سماعت کا تھا نا راجہ صاحب، وہ یہ تھا کہ جسٹس گل حسن صاحب کی طرف سے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں سیکیورٹی کے معاملے پر کہ یہ وہی ریاست ہے نا جس نے عمران خان کو عدالت میں پیش ہونے کے لیے مانگنے پر بھی سیکیورٹی نہیں دی تھی۔
راج صاحب اس کے بعد اٹارنی جنرل صاحب خاموش ہو گئے اور ان کے پاس شاید اس بات کا جواب نہیں تھا. 20 نومبر تک اس کی توسیع کر دی گئی ہے اور پیر کی صبح 11 بجے دوبارہ سماعت جو ہے وہ اس کیس کی ہوگی. رائے صاحب عدالت میں ایک اور درخواست بھی آئی ہے اور یہ عدم اعتماد ہے عامر فاروق صاحب پر بشرا بی بی کی طرف سے، اور انہوں نے عدالت کے سامنے ایک درخواست لگائی ہے اور اس میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ان کے خامد یعنی عمران خان سے جو ان کی ملاقات ہے یہ کسی اور بینچ کو دیا جائے، اور ان کے وکیل نے یہ موقف اپنایا کہ آپ کی عدالت میں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف تو سارے ایک طرح کے فیصلے آتے ہیں، تو اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ کوئی اور بینچ جو ہے وہ ہماری درخواست کو سنے. اور رائے صاحب اب اس پر عامر فاروق صاحب کے جو ریمارکس تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے نامناسب بات کی ہے، لیکن بشرا بی بی کی استدعا پر بار کونسلز کو نوٹسز جو ہیں وہ جاری کر دیے گئے ہیں. رائے صاحب دیکھیں عاشور صاحب، اس کے بھی دو بڑے دلچسپ نکات ہیں. ایک تو یہ کہ 20 نومبر تک تو سٹے ہو گیا، سائفر کیس کا جیل کے اندر ٹرائل اس کے اوپر سٹے ہو گیا، اور جس قسم کے ریمارکس دیے ہیں، جس قسم کے سوالات کیے ہیں جسٹس گل حسن زیب صاحب نے، اس سے تو یہ پورا کیس عملی طور پر اڑ کر رہ گیا. ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب کو بار بار خان صاحب نے یہ کہا کہ مجھے سیکیورٹی فراہم کی جائے، مجھ پر قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے. عمران خان صاحب کو سیکیورٹی فراہم کرنے کے بجائے ان کی جو ذاتی سیکیورٹی تھی، جو عمران خان صاحب کی ذاتی سیکیورٹی تھی، اس کو بھی کمپرومائز کر دیا گیا. ان کے سیکیورٹی انچارج کو اغوا کر لیا گیا تاکہ عمران خان صاحب کی پوری سیکیورٹی کمپرومائز ہو جائے. تو ایک طرف تو عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کو کمپرومائز کیا جا رہا تھا، لیکن اب وہی ریاست ہے، وہی عدالتیں ہیں اور وہی جج صاحبان ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، عمران خان صاحب کو اگر اوپن کورٹ میں یعنی کھلی عدالت میں اسلام آباد کے جوڈیشل کمپلیکس میں پیش کیا گیا تو عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے. اچھا، اس کے اندر پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ قانون کے تحت تو آپ جیل کے اندر ٹرائل نہیں کر سکتے، یہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے واضح کر دیا. دوسرا، کیا ملزم کی جانب سے یہ استدعا کی گئی ہے کہ میری کیس کی سماعت اوپن کورٹ میں نہ کی جائے، میری جان کو خطرہ ہے؟ کیا عمران خان صاحب کی جانب سے اس قسم کی کوئی استدعا کی گئی ہے؟ جب عمران خان صاحب کی جانب سے اس قسم کی استدعا کی جا رہی تھی تو یہی اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اور یہی جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں، تو انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ آنا پڑے گا، خود وہ آ کر یہاں بائیو میٹرک کروائیں گے. وہ پورا ایک آپ کہہ لیں کہ سٹیج سیٹ کیا گیا تھا کہ عمران خان صاحب آئیں گے، وہ بائیو میٹرک کروائیں گے اور اس دوران ان کو اغوا کر لیا جائے گا گرفتاری کے نام پر. لیکن نواز شریف کے معاملے پر تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو عملہ ہے وہ ایئرپورٹ پر چلا گیا تھا بائیو میٹرک کروانے کے لیے. تو ایک تو نہ صرف یہ کہ سائفر کیس کا ٹرائل غیر قانونی عملی طور پر ثابت ہو گیا ہے، وہ جو ایک نوٹیفیکیشن، جعلی نوٹیفیکیشن پیش کرنا تھا عدالت کے اندر، وہ اس لیے پیش نہیں کیا کہ وہ نوٹیفیکیشن اسی سماعت کے اندر ہی وہ اڑ جاتا. دوسرا، اس کے اندر اہم پہلو یہ ہے کہ جس قسم کی اندھیر نگری میں یہ عدالت لگائی گئی تو جسٹس گل حسن کے یہ جو قوانین کے ریفرنس دے کر جس قسم کے انہوں نے ریمارکس میں پوائنٹس اٹھائے ہیں، اس سے سپریم کورٹ کو بڑی مدد مل سکتی ہے، اور سپریم کورٹ میں عمران خان صاحب کے جو وکلاء ہیں وہ جسٹس گل حسن کے اٹھائے ہوئے پوائنٹس جو ہیں یہ وہاں پر قانونی طور پر پیش کر سکتے ہیں. جن قوانین کا ذکر کیا ہے کہ جیل ٹرائل، سائفر کیس کے اندر جیل ٹرائل اس کو غیر قانونی قرار دیا گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ فرد جرم، اور جیل کے اندر جو گواہان کے بیانات ریکارڈ ہوئے وہ بھی غیر قانونی ہیں، اور اس پوری صورتحال میں عمران خان صاحب کو ضمانت ملنی چاہیے. اس کے علاوہ اس کے اندر ایک اور اہم پوائنٹ یہ ہے کہ اگر سائفر جیسے کیس کا جیل ٹرائل غیر قانونی قرار دے دیا گیا، جو کہ عمران خان صاحب کے خلاف سب سے بڑا اور سب سے سنگین محاذ کھولا گیا تھا، اگر اس کا جیل ٹرائل ایک طرح سے طے کر لیا گیا کہ یہ غیر قانونی ہے، جس کے اوپر اٹارنی جنرل اور حکومتی وکلاء کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دے سکے، سرکاری وکلاء، تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ جو آپ کا یہ القادر ٹرسٹ کیس ہے جو کہ زبردستی بنایا گیا، اور اسی طرح یہ جو توشہ خانہ کیس میں ریفرنس کے آگے جا کر ٹرائل چلانا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی جیل کے اندر ٹرائل غیر قانونی ہو گئے۔ اس فیصلے سے عملی طور پر یہ دونوں ٹرائل بھی غیر قانونی ہو گئے ہیں۔ اس لیے جسٹس عامر فاروق صاحب کے اوپر یہ کوئی عمران خان صاحب نے یا بشرا بی بی صاحبہ نے انہوں نے عدم اعتماد نہیں کیا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف بشرا بی بی صاحبہ نے اور عمران خان صاحب نے عدم اعتماد کیا کہ یہ ہمارے کیسز مت سنیں، یہ عدم اعتماد کر دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 ججز نے بھی، کیونکہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے جسٹس عامر فاروق صاحب کا جو فیصلہ تھا اس کے خلاف عدم اعتماد انہوں نے اپنے فیصلوں میں قوانین کے حوالے دے کر کیا ہے، اور ان قوانین کو اٹارنی جنرل نے اس پوری سماعت کے دوران کہیں چیلنج نہیں کیا۔ اسی وجہ سے وہ پھر ڈیفینسو موڈ پہ چلے گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، عمران خان صاحب کو تو کوئی پھانسی نہیں ہو سکتی یا عمر قید نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ تھی کہ یہاں پہ اٹارنی جنرل کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ تو اس وقت اگر یہ جج صاحبان اسی طرح استقامت کے ساتھ کھڑے رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہی فیصلوں کے نتیجے میں اور انہی ریمارکس کے نتیجے میں سپریم کورٹ کے لیے زیادہ آسان ہو جائے گا عمران خان صاحب کے کیس میں عمران خان صاحب کو ضمانت دینا، کیونکہ عمران خان صاحب کو انصاف ملنے میں پہلے ہی بہت زیادہ تاخیر کر دی گئی ہے، اور اب اگر مزید تاخیر کی گئی تو پھر تو ظاہر ہے کہ عدالتیں آپ کو بند ہی کرنی پڑیں گی، یا عدالتیں آپ اپنے ہاتھ سے ہی بند کر لیں۔ اچھا رائے صاحب، یہ آصف علی زرداری صاحب کے جو برخوردار ہیں بلاول زرداری صاحب، اب انہوں نے ایک نعرہ لگایا، اور یہ جو پلینگ فیلڈ پاکستان میں سیاست کے میدان میں اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ اس پلینگ فیلڈ میں نہیں ہے بلکہ یہ کراؤڈ میں موجود تھے، اور اس کراؤڈ کے اندر سے انہوں نے آواز لگائی کہ مجھے بھی باری جو ہے وہ دی جائے۔ اب یہ جو باری لینے کی بات ہے نا، اس کے لیے آپ کو اپنی کارکردگی، اپنا سی وی آپ کو امپائرز تک پہنچانا پڑے گا کہ آپ کھیل بھی سکتے ہیں کہ نہیں کھیل سکتے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی گفتگو سے کہ انہوں نے اپنا سی وی جو ہے وہ بھیج دیا ہے پاکستان کے طاقتور حلقوں کو، اور وہاں سے اب ان کو کیا جواب آئے گا۔ ایبٹ آباد ورکرز کنونشن ہے رائے صاحب، جہاں پر زرداری صاحب کے برخوردار یہ کہتے ہیں کہ مسائل سے نکلنے کے لیے نئی سیاست اور نئی قیادت کی ضرورت ہے، ایسی قیادت جو ماضی میں پھنسی نہ ہو، مستقبل کے بارے میں سوچے، جو آپس کی سیاست تفریق میں نہ پھنسے، کسی کو دوسری بار یا چوتھی بار وزیر اعظم بنانے کے بجائے جس کو موقع نہیں ملا اسے موقع دیں۔ آپ موقع دیتے ہیں تو وعدہ ہے کہ کبھی آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ موقع ملا تو اگلے 5 سال میں تنخواہوں کو دوگنا کریں گے، تبھی عوام کو مہنگائی کی سونامی سے بچایا جا سکتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے، بزنس اور بزنس میں ترقی کرے۔ یعنی اسٹیبلشمنٹ کے قدموں میں گر کر یہ کہہ رہے ہیں، خبر اس کے اندر بڑی یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے قدموں میں گر کر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ووٹ کی طاقت سے تو الیکشن نہیں جیت سکتا، اب آپ 4 مرتبہ یعنی چوتھی مرتبہ نواز شریف کو فیور نہ کریں اور نواز شریف کو وزیر اعظم نہ بنائیں، بلکہ جو فیور آپ شریف خاندان کو دے رہے ہیں چوتھی مرتبہ، وہ شریف خاندان کو دینے کے بجائے مجھے دیں۔ 4 مرتبہ ان کو مینڈیٹ کے بغیر حکومت دے رہے ہیں، تو مجھے 1 مرتبہ پرائم منسٹر بنا دیں، میرے اوپر رحم کریں۔ یہی خبر ہے ہاشمی صاحب؟ بالکل جی، یہی خبر ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری کابینہ کا پہلا ایجنڈا یہی ہوگا غربت، بے روزگاری ختم کرنا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کا ایجنڈا یہ ہوگا کہ ہم نے ملک سے غریب کو کیسے ختم کرنا ہے۔ ویورز، یہ شو تھا آج کا ہمارا، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ مجھے اور ابراہیم رائے صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہ نگہبان۔